बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है के साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, वतन अजीज़ में हालात का तकाजा है कि पायदारी हो, मगर उसके लिए ज़रूरी है नज़रिया। सियासी जमातों को बयानिए से ज़्यादा नज़रिए की ज़रूरत दरपेश है, और ये बात तो अटल है कि नज़रिया सोशल मीडिया से तो नहीं बनता। बसा औकात लिखी गई तहरीर मिटाने में बहुत वक्त लगता है, जबकि बाज़ औकात तहरीर मिटाए बगैर नई तहरीर नामुमकिन हो जाती है। लिखने वाला हालात मुवाफिक लिखे तो दुरुस्त, हालात मुखालिफ लिखे तो शोरश पसंद। कहने को ताकत का असल सरचश्मा तो अवाम है, लेकिन हकीकत में अवाम ना तो ताकतवर हैं और ना ही कभी समझे गए हैं। ताकत और इख्तियार जिस हाथ हो वो कब अपनी मुट्ठी खोलता है, और ऐसे अपने इख्तियार को हाथ से जाने दे सकता है। खतरात रियासत को घेरे हुए हैं, एक के बाद कई एक मसाइल और कमजोर मईशत अब भी सबसे बड़ा चैलेंज है, जिनके लिए सख्त इक़दामात की जरूरत है। और सवाल ये है कि क्या रियासत इसके लिए तैयार है। नाज़रीन, आज की बात यह है कि निगरान वज़ीर दाखिला का कहना है कि आर्मी चीफ ने कहा है कि स्मगलिंग में मुलव्वस एहलकारों का कोर्ट मार्शल होगा। दूसरी तरफ हुकूमत खर्चे कम करने पर गौर कर रही है, और पाकिस्तान आलमी बैंक से कर्ज लेने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया है, जबकि IMF का जायजा मिशन रवा माह के आखिरी हफ्ते पाकिस्तान आएगा। इसके साथ ही आज हम बात करेंगे कि नवाज शरीफ ने वापसी का टिकट कटवा लिया है, और सवाल ये है कि क्या नून लीग के पास कोई मुआशी प्लान है, या बात सिर्फ नारों और खून गरमाने तक ही महदूद है। और दूसरी तरफ हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर रहाइश पजीर गैर मुल्कियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया। इन तमाम टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान रजी साहब, हफीज साहब, बतूल राजपूत साहिबा, और हमें ज्वाइन करेंगे राजा आमिर अब्बास साहब। आपसे आगाज़ करूंगी रिजवान रजी साहब, जो काबीना कमेटी बराए इक़्तिसादी बहाली है, उसने एक तफसीली रोड मैप पेश किया है, जिसके तहत 14 खरब अखराजात कटौती का जो प्लान है वो पेश किया गया है। किस हद तक काबिल अमल होगा ये? देखिए, 14 खरब का मतलब है 1400 अरब रुपया, 1.4 ट्रिलियन रुपीस। ये बहुत बड़ी रकम है। अगर हम ये कहें कि ये रनिंग एक्सपेंडिचर्स जो हैं उनमें कमी की जाएगी या कटौती की जाएगी, तो मैं अर्ज़ कर दूं कि वफाकी हुकूमत का टोटल ख़र्चा जो है, जिसके तहत वो दफ्तर ख़ारजा भी चलाती है, मैं दिफा को निकाल के बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक दिफा का हेड निकाल दें, बाकी जितनी भी वफाक की वजारतें हैं और उन सब का जो ख़र्चा है वो कुछ 550 अरब रुपया है। अब इसमें सूबाई हुकूमतें भी डाल दें तो चलिए, चारों सूबाई हुकूमतें मिला के तो 18वीं तरमीम के बाद हम कहते हैं कि जी ये 1000 अरब रुपया हो जाएगा। चलिए 1500 अरब रुपया कर लें। अब 1500 अरब रुपए में से 1400 अरब रुपए की बचत तो नहीं हो सकती। इसमें ज़्यादातर एक्सपेंसेस तनख्वाहों के और पेंशन्स के है ना। तो अगर ये है तो इसका मतलब है कि उन्होंने कोई दूसरे शोबों में जो एक्सपेंडिचर्स होंगे वो कट करने का फ़ैसला किया होगा। ऐसे मौके के ऊपर जो नज़ला है वो डेवलपमेंट बजट के ऊपर गिरता है, तो इसका मतलब है कि कोई डेवलपमेंट बजट के अंदर भी कट होगा, लेकिन 1400 अरब रुपया रकम बहुत बड़ी है, इसलिए थोड़ा सा उसको स्टडी करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि ये जो कमेटियाँ बनती हैं ना और जिनकी प्रपोजल्स जो होती हैं, अगर आपको याद हो तो साबिक गवर्नर स्टेट बैंक जो थे उनकी सरबराही में एक कमेटी जो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वाली एक कमेटी, डॉक्टर इशरत हुसैन साहब की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक, वो बहुत फैन फेयर के साथ वो कमेटी बनाई गई थी। उस वक्त के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने अनाउंस भी किया, और फिर उन्होंने एक रिपोर्ट भी बनाई, और वो रिपोर्ट बना के जब उन्होंने सबमिट की तो इमरान खान साहब ने भी सर पीट लिया अपना कि ये आपने क्या करके हमें दिया है, और उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जिसके ऊपर अमल दरामद किया जा सकता। तो इसका मतलब ये है कि ये कमेटियों की जो रिपोर्टें होती हैं वो नॉर्मली खाना पूरी के लिए ही हुआ करती हैं। अच्छा। और वो इसी को इस तरह ही देखा जाना चाहिए। अब एक तो ये बात है, दूसरा ये बात है कि दुनिया भर के अंदर जो खुशहाली का असूल है उसमें इखराजात में कमी की बजाय इनकम में इजाफे के ऊपर जोर दिया जाता है। भले ये अफराद का इनकम हो, उनका जो इकोनॉमिक साइकिल हो, अल्टरनेटिव सोर्सेज पे जाया जाता है, और अल्टरनेटिव या अपने इन्हीं सोर्सेज को बढ़ाने की बात की जाती है। मुझे इस तरह की तमाम रिपोर्टों में से अभी तक वो चीज़ लैक नज़र आ रही है कि सफ़ेद घोड़े के ऊपर बैठ के एक शहजादा आएगा
جس نے پوشاک پہنی ہوگی، ہاتھ میں تلوار ہوگی اور سر کے اوپر اس نے تاج رکھا ہوگا، اور وہ آ کے شہزادہ جو ہوگا وہ معاملات کو سیٹ کرے گا. ہم اپنے ڈالر کو سری لنکا لے کے جائیں گے، ہم اپنے ڈالر کو دبئی لے کے جائیں گے، ہم اپنے پیسوں سے آذربائیجان تک میں پراپرٹیز خریدیں گے، لیکن نہیں انویسٹ کریں گے تو پاکستان میں نہیں کریں گے اور یہاں پہ کام نہیں کریں گے. اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اس اکانومی کی بحالی کی کوئی صورت نہیں. ٹھیک ہے. راجہ عامر عباس صاحب، نگراں وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ آرمی چیف یہ کہتے ہیں کہ سمگلنگ میں جو ملوث اہلکار ہیں ان کا کورٹ مارشل ہوگا. مطلب اب ہم سمجھیں کہ شکنجہ سخت ہونے والا ہے ان کے گرد بھی، سمگلرز کے خلاف بھی. دیکھیے اسٹیٹمنٹ تو دی ہے سرفراز بگٹی صاحب نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ابھی سب بتا دیں کہ جی اتنے عرصے میں کوئی گرفتاری ہوئی یا کوئی کیس پکڑا گیا یا کس قسم کا انہوں نے انیشیٹو لیا. میں تو حیران ہو گیا ان کی پریس کانفرنس میں. اچھا، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سمگلنگ ایجنسیز کی ناک کے نیچے ہوتی ہے. 10,000 لیٹر پکڑ لیے، 10,000 لیٹر کی بات کر رہے تھے یا کچھ اسی طریقے سے کہ جی یہ ہم نے پکڑ لیا ہے. سمگلنگ کی آبویسلی روک تھام ایک بہت خوش آئند بات ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد کرانے کے لیے بہت سے فیکٹرز ہیں. ابھی یہی سرفراز بگٹی صاحب کی غالباً سٹیٹمنٹ تھی یا کہ جی بلوچستان میں کہ جی ہم اس کو ختم نہیں کریں گے، ہم اس کو کنٹرول کریں گے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اٹ از دیٹ سمپل. اس کے لیے بہت ٹائم بھی چاہیے، بہت وہاں کے علاقے میں آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں کہ جی ان کی کتنے یہ افیکٹو ہیں، اور یہ تمام فیکٹرز ہوں گے کہ ایک طرف آپ نے دیکھنا ہے کہ جی کہ میجورٹی یہ چنک جا کہاں رہا ہے، پیسے کہاں جا رہے ہیں. بٹ اگین ہمیں بات تب سمجھ آئے گی کہ جب ہمیں نظر آئے گا کہ جی یہ ایک دو ایگزامپل سامنے آ گئی ہیں. ادروائز سو فار سو گڈ. جیسے 14 کھرب کی بات کی ابھی رضوان رضی نے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا ہے کہ یہ کیسا مذائقہ خیز فگر ہے. بٹ سیمز کہ 14 کھرب جو ان سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایک بجٹ ایئر میں کریں گے. اب یہ کتنے سالوں میں کم کریں گے یا یہ سمگلنگ کتنے سالوں میں ختم ہو جائے گی. اٹس اے لانگ تھنگ، اور یہ تمام چیزیں وقت کے ساتھ ہی سامنے نظر آئیں گی. ٹھیک ہے. سلمان عابد صاحب، ایک بار پھر سے اب ہم دیکھیں تو جو IMF ہے اس کا جائزہ مشن آ رہا ہے رواں ماہ کے آخری ہفتے. پاکستان اخراجات میں کٹوتی اور گیس مہنگی کرے گا کہ بجلی تو آلریڈی مہنگی کر دی گئی ہے. کہاں جائے گی عوام پھر؟ دیکھیں، ہماری جو معیشت کا سفید ہاتھی ہے نا، یا جو قومی بوجھ بن چکی ہے یہ معیشت، اب اس کے بارے میں ایک بڑا دلچسپ جملہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، کون اس کا علاج تلاش کرے گا، کون علاج تلاش کرنا چاہتا ہے، کیا اسٹریٹجی اپنائی جانی چاہیے، کس طریقے سے اگریسو ریفارمز ہوں گی، کس طریقے سے آپ ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کریں گے، اسٹرکچرل ریفارمز کریں گے. اس کا کوئی جواب نہ تو نگران حکومت دیتی ہے، نہ یہاں کی منتخب حکومتیں دیتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جس کا ہمارا علاج، معیشت کی بحالی کا علاج ہماری منتخب حکومتوں کے پاس نہیں ہے، تو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹوں کے پاس کیا ہو سکتا ہے. اور میں تو بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ایسے کاموں پہ توجہ نہ دے جو ان کی صلاحیت کے بالکل برعکس ہیں. نہ یہ ان کا مینڈیٹ ہے، نہ یہ ان کا کام ہے. یہ انتخابات پہ فوکس کریں، شفافیت پہ فوکس کریں، انتخابات کو انشور کریں، منتخب قیادت آ جائے، لیول پلینگ فیلڈ آ جائیں، انتخابات متنازع نہ ہو. خدارہ یہ اپنا فوکس یہاں کریں. یہ چوروں کو پکڑنا، کرپشن کو روکنا، ذخیرہ اندوزی کو روکنا، سمگلروں کو روکنا، فلاں روکنا، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں، ان کے اندر جو صلاحیت ہے وہ ابھی اگر آپ نے BBC کو ثقلین امام کو دیا گیا انٹرویو سن لیں نگران وزیر اعظم کا، صرف یہی تو نہیں کر رہے ویسے سلمان عابد صاحب، وہ بجلی بھی مہنگی کر رہے ہیں. سر وہ دیکھیں ہر چیز مہنگی کریں گے. ابھی آپ پرائم منسٹر سے پوچھیں گے بجلی مہنگی کرنے پہ، وہ کہیں گے میرے تو ہاتھ بے بس ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کہاں سے فیصلے ہوتے ہیں، میرے پاس تو اس کا کوئی اختیار نہیں ہے. اختیار ان کے پاس کچھ اور ہے، اور وہ جو اختیار ان کے پاس ہے وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، وہ کسی کام میں آنے والا مفاد نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، اس لیے جو کام کرنے کا جس کا کرنا ہے اس کو کرنے دیں، پاکستان میں آنے دیں. یہ معیشت اس طرح کی سیاسی مہم جوئی کے ذریعے، اس طرح کے ایڈونچرزم کے ذریعے، دیکھیں یہ معیشت کی درستگی کا ایک انداز ہو سکتا ہے کہ آپ نے کرپشن روکنی ہے، آپ نے سمگلنگ روکنی ہے، آپ نے فلاں روکنی ہے. معیشت کا ایک پورا جامع پیکج ہونا چاہیے جو آپ کے پاس نہیں ہے، وہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہا کسی کے ساتھ، اور کسی کے پاس اس کا علاج ہمیں نظر نہیں آ رہا.
میں ایک فکرہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے پاکستان کے پاس سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے ہمارے ساتھ $20 ارب کی کمٹمنٹ کی تھی ہمارے دوستوں نے. $1 نہیں دیا انہوں نے آج کی تاریخ تک. ٹھیک ہے, اور کیوں نہیں دیا؟ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کے ہاں ایک منتخب حکومت آئے, وہ منتخب حکومت, اور ہم الیکشن ڈیلے کرنے کی باتیں سن رہے ہیں یہاں پہ. وہ دنیا اس وقت ہمیں $1 نہیں دینے کو تیار. ایون ورلڈ بینک نے بھی فنڈز اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو ریلیز نہیں کیے. آئی ایم ایف کے جائزہ مشن کو تو 1 منٹ سائیڈ پہ رکھ دیجئے. تو اس لیے جلدی الیکشن ہو اور جو جیتے اس کے ہاتھ میں شامل گفتگو کرتے ہیں. بطول, قرضہ لینے میں پاکستان پہلے نمبر پر آ گیا ہے اور حکومت اب خرچے کم کرنے پر غور کر رہی ہے, کیا کہیں گی آپ؟ ہینا میں آپ کو ٹھیک سے سن نہیں پا رہی, پلیز دہرائیے گا اپنا سوال. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پاکستان اب قرضہ لینے پر پہلے نمبر پر ہے اور جو حکومت ہے ہماری اب وہ سوچ رہی ہے کہ خرچے کم کر لیے جائیں. کس کے پہلے نمبر پہ دوبارہ بتائیے گا, I could not hear you. کس پہلے نمبر پہ, کس حوالے سے پہلے نمبر پہ؟ قرضے لینے میں پاکستان نے عالمی بینک سے جو قرض لے رہا ہے اس میں وہ پہلے نمبر پر آ گیا ہے. جی بالکل, اور یہ بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ آپ نے شیئر کیا. اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس پوری ریجن میں ساؤتھ ایشیا میں انفلیشن میں ہم سب سے اوپر ہیں. جتنے انڈیکیٹرز ہیں اس میں ہم سب سے نیچے ہیں. ہمارا ٹیکس کلیکشن سب سے زیادہ کم ہے. ہمارا جو ڈبل ڈیجٹ انفلیشن ہے اس میں ہم سب سے زیادہ اوپر ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ہمارا جو کہ آمدنی 98 اور خرچہ روپیہ. آپ کا ہیلتھ اور ایجوکیشن میں آپ نے جتنے پیسے ڈالے ہیں وہ آپ کے جی ڈی پی کے کتنے فیصد ہے, وہ صرف میں ساؤتھ ایشیا کے ممالک سے کمپیئر کر رہی ہوں. ورلڈ وائڈ مقابلہ کرنا تو دور کی بات ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری پرفارمنس تو بری رہی ہے. اور قرضے لینے کی آپ کیا بات کر رہی ہیں, ہمارے ملک میں تو بدقسمتی سے قرضے ہم لیتے ہی اس لیے تھا کہ ہم قرضے اتار سکیں. آپ مجھے کوئی مثال دے دیں جس میں آپ یہ بتا سکیں مجھے کہ فلاں قرضہ ہم نے پروڈکٹیوٹی کے لیے استعمال کرنا ہے, ہم نے فلاں قرضہ لیا تاکہ ہم اس کو ایجوکیشن میں ہیلتھ میں لگا سکیں, ایون کوئی ہم سوشل ریفارمز کسی طرح کی کر سک رہے. ایون پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے لے کے جو لاسٹ گورنمنٹ تھی اب تک پاکستان میں جتنے قرضے آئے ہیں وہ صرف قرضے اتارنے کے لیے ہم رول اوورز کی مد میں پیسے آتے ہیں, پیسے لے جاتے ہیں. اس وقت پاکستان کو ایٹ لیسٹ $26 بلین کی ضرورت ہے, لیکن آپ اگر اس کا بریک ڈاؤن کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہم نے وہ صرف پیسے واپس کرنے ہیں. ایون جب میں آپ کو پہلی بھی ایک دفعہ کوٹ کر چکی ہوں کہ ہم جو بلز دیتے ہیں وہ اس کا ٹیکس زیادہ دیتے ہیں کیونکہ ہمیں جو مختلف جگہوں سے یا ڈپارٹمنٹ سے پیسے آنے چاہیے وہ نہیں آتے. ایون پی آئی اے کا جو حال ہے, پی آئی اے نے اپنی طرف سے یہ درخواست دی ہے کہ ہمارا اٹس آلموسٹ اباؤٹ 50 بلین کہ آپ یہ ہمارے ریسٹرکچرنگ میں ڈال دیں پیسے, ہم یہ قرضہ واپس نہیں کر سکتے. تو حال ہے کہ آپ کی لاس میکنگ ایس او ایز ہیں. ہماری بیسکلی جیسے بھی سلمان عابد صاحب کہہ رہے تھے ہمیں پالیسی نہیں ہے, اس کو سمجھنا اکنامک پالیسی ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے بغیر جو ہماری معیشت ہے وہ ٹریک پر نہیں آ سکتی ہے. بریک جا رہا ہے, ہم بریک پر جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے, اور جو نون لیگ نعرہ بلند کر رہی ہے کہ جب نواز شریف واپس آئیں گے تو پاکستان میں خوشحالی آئے گی. سوال ہمارا یہ ہے کہ کیسے, اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے, اور نون لیگ جو نعرہ لگا رہی ہے کہ جب نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں گے تو پاکستان میں خوشحالی آئے گی. جو نواز شریف کی قانونی ٹیم ہے اس نے بھی اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہے اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ٹکٹ جو ہے وہ کٹوا لی گئی ہے نواز شریف صاحب کی جانب سے. بطول, کیا کہیں گی آپ؟ نعرہ تو یہی لگایا جا رہا ہے کہ نواز شریف آئیں گے اور وطن کے حالات بدل دیں گے, لیکن ہمارا سوال وہی ہے کہ کیسے؟ جی بالکل, اور ہے نا میرے پاس کچھ سوالات ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ سوالات اٹھا کے اس سے بہتر تجزیہ ہو نہیں سکتا. کیا جب نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو ان کے پاس اس چیز کا حل ہوگا کہ وہ حکومتی اخراجات کس طرح سے کم کریں گے؟ کیا وہ اس چیز کی تیاری کر کے آ رہے ہیں 16 ماہ کے ایکسپیرینس کے بعد کہ وہ ٹیکس کی چوری اور بجلی چوری کس طرح سے روکیں گے؟ کیا وہ اس بارے میں کام کریں کہ ایف بی آر کو ریفارم کیسے کرنا ہے, کیونکہ کمیٹی کے اوپر کمیٹی بنا رہی ہے نگراں گورنمنٹ, ایک آلریڈی باڈی جس کا کام ہے سپرویژن کرنا ٹیکس کلیکشن کی, آپ اس کے اوپر دوسری باڈی کیوں بنا رہے ہیں؟ اٹ میکس نو سینس. آپ کو ایف بی آر کو ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے. کیا اس بارے میں نواز شریف نے کچھ سوچا ہے؟ ان کو اس بات سے نواز شریف کو فرق کیوں نہیں پڑتا کہ ان کے نظریاتی کارکن, ان کے نظریاتی لوگ ان سے دور جا رہے ہیں؟ رپورٹڈلی وہ نئی پارٹیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی کا نقصان عمران خان کو بھی ہوا تھا جب انہوں نے اپنے نظریاتی لوگوں کو نظر انداز کیا تھا. اور آخری سوال کہ نواز شریف کے پاس ہے کیا
ووٹر کو دینے کے، کیونکہ پچھلے 4 سال سے نواز شریف کے پاس صرف ایک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نیریٹو تھا، جس کی وجہ سے وہ خبروں میں تو بڑا گرم رہتے تھے، لیکن ان کے پاس پرفارمنس سے ریلیٹڈ کیا ہے؟ اور اب تو یہ بھی خبریں کہ شہباز شریف صاحب جو کہ ہمیشہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں، اگر اب مفاہمت کی بات کریں گے تو پھر دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے، آپ کو ہم کس بات کا کریڈٹ دیں؟ اگر آپ نے بیک فٹ پہ جا کے سیاست کرنی ہے، پرفارمنس آپ کی زیرو ہے، تو ان سوالوں کا جواب نواز شریف کے پاس آئی ہوپ لینڈ کرنے سے پہلے ہو، کیونکہ عوام ان سوالوں کے جوابات کا انتظار کر رہی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ راجہ عامر عباس صاحب، جیسے بھی بطول بات کر رہی تھی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو نون لیگ کا نیا بیانیہ ہے وہ اپنے ووٹر کو متحرک کر پائیں گے؟ دیکھیے، ووٹر کچھ چیزیں سمجھ چکا ہے۔ یہ ایکو ہو رہی ہے، ذرا ایکو چیک کر۔ جی، نمبر 2 یہ ہے کہ نواز شریف، جیسے ابھی بطول نے کہا کہ کیا ان کی تیاری ہے، نواز شریف نے تو اسحاق ڈار صاحب کو بھجوایا تھا 15 ماہ پہلے، اور کہ جی ملک کی اکانومی کو ٹھیک کر دیں گے، ڈالر کو ایسے کر دیں گے، اور حالات عوام نے دیکھ لیے، عوام کی نظروں کے سامنے ہے۔ شہباز شریف وزیر اعظم تھے، اسحاق ڈار آئے یہ سب کچھ میریکلز دکھانے کے لیے، لیکن نہیں ہو پایا۔ تو کیا یہ نیریٹو لے کے جب یہ عوام میں جائیں گے تو کیا عوام اس کو قبول کرے گی، ان کی باتوں پہ یقین کرے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی اگر تو خوشحالی آنی ہے تو وہ جب تک یہ تمام جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں یہ بیٹھیں گے نہیں، اور خوشحالی نواز شریف یعنی سسٹم کے مضبوط ہونے سے آئے گی، اداروں کے مضبوط ہونے سے آئے گی، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ جی خوشحالی آ جائے گی، نواز شریف آ جائیں گے، زرداری صاحب آ جائیں گے، پی ٹی آئی آ جائے گی۔ اس کے لیے جب تک ایک سالڈ اور سٹیبلٹی نہیں ہوگی، عوام کو یقین نہیں ہوگا، بہت سی باتوں پہ انویسٹر کو یقین نہیں ہوگا، یہاں کے لوگوں کو یقین نہیں ہوگا، آپ کے پڑھی لکھی یوتھ جو باہر جا رہی ہے اسے نہیں ہوگا، تو کوئی خوشحالی وغیرہ نہیں آئے گی۔ یہ محض ایک وہ ہے کہ جس کو شاید عوام بائے نہیں کرے گی اس انداز میں۔ ٹھیک ہے رضی صاحب، واقعی کیا نون لیگ کے پاس کوئی معاشی پلان ہے یا پھر بات صرف نعروں تک ہی محدود ہے؟ دیکھیے، اسحاق ڈار صاحب کے آنے سے پہلے اگر کوئی یہ بات کہتا تھا کہ مسلم لیگ نون کے پاس کوئی معاشی بحالی کا پلان ہے، تو وہ ان کے آنے کے بعد وہ غلط فہمی ختم ہو گئی۔ پاکستان کے اندر اکاؤنٹنسی کے 2 کورسز چل رہے ہیں پیرالل۔ ایک ہے جس کے نتیجے میں ہم بچے کو 6 سے 8 سال پڑھاتے ہیں اور وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنتا ہے، اور دوسرا ہے جس کے اندر ہم ایف اے کے بعد، یہ میں دونوں ایف اے یا اے لیول کی بات کر رہا ہوں، ایف اے یا اے لیول کے بعد بچے کو پڑھاتے ہیں تو وہ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ بنتا ہے۔ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو معاملات چل رہے ہیں اس نے ان کو احسن طریقے سے چلاتے رہنا ہے، اسی طرح سے ان کو دیگرگوں نہیں ہونے دینا اور ان کو زیادہ چھلکنے نہیں دینا کہ جناب کہیں سسٹم جو ہے وہ ڈیریل نہ ہو جائے، سٹیٹس کو کا حامل ہوتا ہے۔ جبکہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے وہ پورے سسٹم پہ نظر رکھتا ہے، اگر سسٹم میں کہیں لیکیج ہو رہی ہے تو وہ اس کے لیے بہتر سسٹم انٹروڈیوس کرواتا ہے، وہ پروڈکشن سسٹم کو الگ سے مانیٹر کرتا ہے، وہ ورک آرز کو الگ سے مانیٹر کرتا ہے۔ بنیادی طور پہ ہم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ والا کام جو ہے وہ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ سے لینے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی تربیت ہوتی ہے کہ اس نے سٹیٹس کو مینٹین کرنا ہے۔ وہ ایکسپینشن کا، وہ ڈیولپمنٹ کا بندہ ہی نہیں ہوتا، اس کو سکھایا ہی نہیں گیا ہوتا، اس کی ایجوکیشن ہی نہیں ہوتی، اس کی کوالیفیکیشن ہی نہیں ہوتی۔ وہ ایجوکیشن اور کوالیفیکیشن ہوتی ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی۔ لیکن ہمارے ہاں 75 سال سے کیا ہو رہا ہے کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہمیشہ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ کا رول اڈاپٹ کر کے ادارے میں بیٹھ جاتا ہے اور ادارے کی تباہی پھیر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں اداروں کی تباہی کا بنیادی جو ہے وجہ وہ یہی ہے۔ اب اس کو قومی سطح پہ لے آئیے۔ دیکھیے، ہم ایک ایسی معیشت ہیں، ہمارے پاس ایسے شعبے ہیں، تمام شعبے ہمارے ایسے ہیں، اگر اس کے اندر پروفیشنل طریقے سے پوری کیلکولیشن کر کے پروجیکٹ لانچ کیا جائے تو اس کی ناکامی کے امکانات دنیا میں سب سے کم ہیں۔ اگر کسی نے کیلکولیٹ کر کے اور صحیح ہیومن ریسورس کو چوز کر کے اپنا پروجیکٹ کیا ہے تو اس جتنی بھی کیلکولیشن کر کے کمپنیز آتی ہیں نا، ملٹی نیشنل کمپنیز، وہ پھر پاکستان سے جاتی نہیں ہیں تا آن کے کہ ان کی بیسک فلسفی جو ہے وہ تبدیل نہ ہو جائے۔ جیسے شیل کہتا ہے جی ہم نے نہیں رہنا پیٹرولیم کے اندر،
पेट्रोलियम के अंदर दुनिया भर के अंदर जो है उन्होंने अपने सारे पेट्रोलियम के सेटअप बेच दिए हैं। ठीक। एक्सॉन ने कहा कि जी हमने खाद के बिजनेस में नहीं रहना, उन्होंने दुनिया भर के अंदर अपना बेचा और एंग्रो पाकिस्तान में बेच दिया। ये तो होगी कंपनी की पॉलिसी। अदरवाइज कोई मल्टीनेशनल आज तक पाकिस्तान से गया नहीं, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन पूरी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किसी पार्टी के पास जो है वो कोई कैलकुलेशन नहीं। मेरी बात सिर्फ नारों तक महदूद है, यहाँ पर नून लीग के पास भी फिलहाल कोई ऐसा मौशी बहाली का प्लान नहीं है। सलमान आबिद साहब, वही मुल्क है, वही अवाम है, वही मसाइल है और वही हुक्मरान है, तो फिर कैसे मिलेगा मौशी रिलीफ? देखिए, आपको किसने कहा कि शरीफ खानदान के इक़्तिदार में आने के बाद मुल्क तरक्की नहीं करता? ये मुल्क तरक्की करता है। उस मुल्क का नाम है शरीफ खानदान, यानी उस शरीफ खानदान ने उसी को मुल्क समझा हुआ है जो शरीफ खानदान है। इसलिए इसहाक डार साहब की जो आमद है वो शरीफ खानदान की इकॉनमी को तो बहुत ग्रो कर देती है, इसहाक डार की साहब की इकॉनमी को बहुत ग्रो कर देती है, और कुछ उनके मखसूस लोगों को तो बहुत ग्रो करती है। पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क होता है। और ये बात रिजवान रज़ी ने बिल्कुल ठीक की है। किसी एक जमात के पास भी उस तरह का ठोस इकॉनमी का प्लान नहीं है जिससे ये चीज़ें। अब एक सवाल पैदा होता है, अगर नवाज शरीफ साहब के पास ये जादू है तो उन्होंने अपने भाई को वो जादू क्यों नहीं दिया 16 माह? वो बेचारा दर बदर फिरता रहा, बकौल उसके कि मैं कशकोल लेके जाता था। हाँ, वो लीक हो जाना था। वो कशकोल लेके मैं फिरता था, कोई मुझे भीख नहीं देता था, वो मुझे मरता था। तो भाई आपने अपने भाई को क्यों जलील कराया, क्यों तरक्की बत्ती के पीछे लगा दिया? अब नवाज शरीफ साहब भरपूर तरीके से एक बड़े तारीखी इस्तिकबाल के तहत आना चाहते हैं। वो जावेद लतीफ़ ने कहा ना कि हम एयरपोर्ट क्यों नहीं जाना चाहते थे, उसका कल जो है ना जो कहते हैं ना हांडी जो है वो फूट गई है। 500 कुर्सियां, 800 से 1200 अफराद, कहां पर? लाड़काना में नहीं, कोयटा में नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के फाटा के इलाके में नहीं, लाहौर जो नवाज शरीफ की सियासत का गढ़ है, 1200 अफराद। और आज नवाज शरीफ साहब ने सुना है, तलबी भी कर ली है शहबाज शरीफ साहब की कि भाई लाहौर में बंदे क्यों नहीं निकले आपके। अब बताइए, ये है वो तारीखी इस्तिकबाल। इसी वजह से वो एयरपोर्ट का इस्तिकबाल भी पोस्टपोन हुआ है, और इसी वजह से मुस्लिम लीग नून को इस वक्त लगता है। शरीफ साहब देख रहे हैं, देखें शहबाज शरीफ साहब देख रहे हैं। मैंने तो पहले भी किसी प्रोग्राम में कहा है, नवाज शरीफ को सबसे बड़ा खतरा अगर किसी से है तो वो शहबाज शरीफ से है। अच्छा, वो शहबाज शरीफ अपनी मफाहमती सियासत को लेकर इस तरह से आगे चल रहा है कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब को भी लगा दिया उसी ट्रक की बत्ती के पीछे। अब वो नवाज शरीफ का बयानिया वोट को इज्जत दो से अभी जो जर्नलों का एहतसाब और जजों का एहतसाब करना था पीछे रह गया। सवाल ये है कि मुस्लिम लीग नून आज पहली दफा ये चूरन बेचेगी तरक्की का। इतनी दफा इक़्तिदार में आप आए हैं, आपने क्या ऐसी माशी तरक्की कर दी पाकिस्तान के अंदर कि आपको तारीखी तौर पर याद रखा जाए? लोग अपना कपड़े उठाकर आपको दुआएं दें, झोली फैला के आपको दुआएं दें कि आप आएंगे तो मसीहा बन के आएंगे। अब आप देखिए, मसीहा बन के आए तो 1200 लोग पहुंचे हैं मरियम नवाज की अपील के ऊपर। तो सवाल ये है कि हमारी सियासी जमातें सीखें ना, ये ड्रामेबाजी, ये मंतर, ये जो जज्बातियत, ये नारेबाजी की जो पॉलिटिक्स है, इससे तो इकॉनमी दुरुस्त नहीं होने वाली। सही है। चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो जमातें यही कर रही हैं, चाहे वो कोई और हो, मुस्लिम लीग नून हो, जिसको रजी साहब कहते हैं सिंपैथी कार्ड, मईशत को आगे लेके चलेंगे। जी जी, जिसको रजी साहब कहते हैं सिंपैथी कार्ड, वही प्ले किया जा रहा है हर जमात की जानिब से। बतूल, अभी मौलाना फजल रहमान भी यही कह रहे हैं कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि सिर्फ हमें ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्शन मसला नहीं है, देखना यह है कि मुल्क को कैसे बरकरार रखा जाए, यानी मईशत पहले आती है और इंतखाबात बाद में आते हैं। क्या कहेंगी आप? जी बिल्कुल, इसका पहला एक पॉलिटिकल जवाब ये है कि सारी सियासी जमातों को पता है कि उन्होंने किया कुछ नहीं है और उनको वोट नहीं आने वाला। और दूसरी बात ये कि अब हर जमात ये भी चाहती है कि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात किसी तरह बेहतर हो जाएं। और मौलाना फजल रहमान ने तो हमेशा MMS से लेके अब तक उनकी एक दरमियाना रास्ता उन्होंने हमेशा निकाला है। पहले उन्होंने ये बयान दिया कि मैं तो अदम एतमाद के हक में नहीं था, फिर उन्होंने ये बयान दिया कि इलेक्शंस की जो तारीख का ऐलान हुआ है जिस हफ्ते का, उसमें तो KPK और बलूचिस्तान के लोग हम तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। खैर उनके लोगों पे हमले भी हुए हैं, लेकिन जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने अपनी पोजीशन चेंज की है और अभी मौलाना फजल रहमान ने अपनी पोजीशन चेंज की है, दे आर एब्सोल्युटली स्केयर्ड ऑफ इलेक्शंस। और नून लीग का भी आपको याद होगा कि जब 14 मई को भी इलेक्शंस नहीं हुए पंजाब के इलेक्शंस के मामले में, फिर कौमी असम्बली के इलेक्शंस के हवाले से, उस वक्त तो बिल्कुल आप जब नून लीग के अंदर के लोगों से बात करते थे तो वो ये कहते थे कि हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और ये जो हम बात करते हैं कि इसहाक डार साहब ने बड़ा कुछ कारनामा सर अंजाम दिए हैं, एक अपना इंटरव्यू याद है 2016 में प्रोबेबली मैंने इसहाक डार को इंटरव्यू किया था, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो उन्होंने मुझे उस वक्त इंटरव्यू में कहा कि हम वी आर एब्सोल्युटली मूविंग टुवर्ड्स सस्टेनेबल इकोनॉमी। अब है ना, ये एक बहुत बड़ा दावा है जब आप कहें कि अब सस्टेनेबल इकोनॉमी जिसपे
پہ ڈیپینڈ نہیں کرے, جس پہ آپ ایکسٹرنل فائنانسنگ پہ ڈیپینڈ نہیں کرے, جس پہ آپ موسٹ پروبیبلی آنے والے 5 سالوں میں IMF پہ ڈیپینڈ نہیں کرے. آپ کا ایک باقاعدہ پلان بن چکا ہے. لیکن یہ ایک ایسا پلان تھا جو 2-3 سال بھی سروائیو نہیں کر سکا, اس کی وجہ ہے کہ ہمارے Unfortunately. بارہا غلط قرار دے چکا ہے. ہمارے فائنانس سیکرٹری جو نمبرز رپورٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ کے نمبر غلط ہیں, ان پہ باقاعدہ کراس کر کے رپورٹس واپس بھیجی جاتی ہے. یہ ہم میڈیا میں رپورٹ نہیں کرتے کیونکہ ہم انٹرسٹڈ نہیں ہے پولیٹیکل اکانومی میں, لیکن اگر آپ جائیں تو مذائقہ خیز آپ کو سٹوریز ملیں گی. شہباز رانا کی سٹوریز آپ پڑھیں, آپ کبھی مہتاب حیدر کا رپورٹ پڑھتے ہیں, آپ پڑھیں, آپ کو حیرانی ہوگی کہ ہمارا کتنے امبیرسنگ طریقے سے ہم اپنے فیکٹس اینڈ فگرز جب IMF کے ساتھ لے کے جاتے ہیں تو درجنوں دفعہ تو وہ ہمارے پروگرامز کینسل کرتے ہیں, اور یہ ہم میڈیا پہ اتنا رپورٹ نہیں کرتے. تو ہم سسٹینیبل اکانومی کی طرف کہیں بھی نہیں تھے, ہم صرف ٹرائیو کر رہے تھے کہ کسی طرح IMF کا پروگرام پورا ہو جائے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. راجہ عامر عباس صاحب, جی جی اس میں ایک بات میں ایڈ کر دوں, اب راج صاحب کو پہلے لے لیجیے گا, میں پھر آپ بات کیجئے پھر کرتے ہیں. اچھا, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی بھی ملک کے پاس کوئی اکنامک ریوائیول کا پلان نہیں ہے, دیکھیے آپ کی ٹانگ کے اوپر ایک زخم ہوا ہے یا ہاتھ کے اوپر ایک زخم ہو گیا, ایک تو طریقہ ہے کہ اس کو آپ کوئی آئنمنٹ لگائیں, کوئی اینٹی بایوٹک لگائیں اور کھائیں تاکہ وہ جلدی سے جلدی ریکور ہو جائے. لیکن اگر آپ اس کو ویسے چھوڑ دیتے ہیں تو باڈی کے اندر ایک ریکوری میکنزم ہوتا ہے, اس کے تحت وہ ٹھیک تو ہو جاتا ہے لیکن وہ پھر اپنا ٹائم لیتا ہے. یہ جو آئنمنٹ ہے یا جو اینٹی بایوٹک ہے یہ کسی پارٹی کے پاس نہیں. اس اکانومی نے اگر ریکوری کرنی ہے تو اسے اگلے 5 سے 8 سال کا عرصہ چاہیے. اگلے 5 سے 8 سال کے عرصے کے اندر یہ آٹومیٹیکلی اس لیول کے اوپر آ جائے گی جہاں پہ ہم نے 2016-17 کے اندر اس کے ساتھ کھلواڑ شروع کیا تھا. لیکن یہ جو ایپٹلی ریکوری ہوتی ہے, جو فاسٹ ریکوری ہوتی ہے, جو قیادت, قوموں کی قیادت جس کی طرف لیڈ کیا کرتی ہے, الحمدللہ وہ کسی بھی پارٹی کے پاس نظر نہیں آتی. صحیح ہے. راجہ عامر عباس صاحب, یہی سوال میں آپ کی جانب لے کے آؤں گی, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت ہے پاس معاشی بحالی کا کوئی ایسا پلان ہو جو قابل عمل ہو اور ایک بار پھر سے جو عوام ہے اس پر ٹرسٹ کر سکے؟ دیکھیے, بالکل تمام پارٹیسپینٹس نے صحیح نشاندہی کی کہ جی کسی بھی جماعت کے پاس کوئی ایسا پلان نہیں ہے. کوئی ایسا اکاؤنٹنٹ تو ہے جو فگر فجنگ کر لیتے ہیں, لیکن کیا ہمیں اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہے یا ہمیں کوئی محبوب الحق صاحب کی طرح کوئی اکانومسٹ کی ضرورت ہے؟ ہم اکانومسٹ کی بات کو چھوڑ کے اکاؤنٹنٹس پہ چلے جاتے ہیں یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس پہ چلے جاتے ہیں. PTI نے بھی تجربہ کیا, دیٹ از ناٹ دا آنسر. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جی IMF یا ورلڈ بینک 2016-17 میں یہ اسحاق ڈار صاحب کی فگر فجنگ کی وجہ سے سخت نالات تھی. اب پھر ہم اگر ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے اسحاق ڈار صاحب کو بٹھاتے ہیں تو وہ ان کی فگر فجنگ تو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. تو وی نیڈ کہ جی ہم لوگ ہیں اس ملک میں, ایسے نہیں کہ اکانومسٹ نہیں ہیں, لیکن ہمارا جو پولیٹیکل وہ ہے اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کو ایسا فائنانس منسٹر چاہیے کہ جو ہمارے لیے ایسا روز بھی نکالے, جو ہمارے لیے نوٹیفیکیشنز کرے, سبسڈیز ارینج کرے. ایک دن ایکسپورٹ کی اجازت ہو, 6 ہفتے بعد ایکسپورٹ کی اجازت نہیں ہے, ادھر سبسڈی لگ گئی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب ہم ان پرانے تجربوں سے ہٹ کے اور رائٹ پرسن ایٹ دی رائٹ پلیس جب تک نہیں آئے گا, پولیٹیکل گورنمنٹس آئیں لیکن وہ بھی یہ دیکھیں, کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے, کہ پولیٹیکل گورنمنٹس کو بھی اب ماضی سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جناب آپ ڈھونڈ کے لائیں وہ بندے کہ جو 4-5 بندے کم از کم امپورٹنٹ پورٹ فولیوز پہ ہیں اور جو واقعی دنیا میں ماہر تصور کیے جاتے ہیں. ادروائز اگر آپ نے 6 فائنانس منسٹرز بدلی کرنے ہیں اور کوئی اسٹیٹ فارڈ آپ کی پالیسی نہیں ہے تو پھر یہی ہوگا وچ ہمارے جو دشمن ہیں وہ چاہتے ہی ہیں کہ یہاں پہ اکنامک سٹیبلٹی نہ آئے. تو وی ہیو ٹو فائٹ, ہماری سیکیورٹی اس سے ریلیٹڈ ہے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کی اکانومی اور سیکیورٹی بالکل انٹر ریلیٹڈ ہیں, ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہیں. تو اس کے لیے ان سب کو میں دوبارہ کہتا ہوں کہ یہ باقی چھوٹی چیزوں کو چھوڑ کے بیٹھنا چاہیے تمام سٹیک ہولڈرز کو, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, اینڈ دے شوڈ ایوالو سم تھنگ بنسبت اس کے کہ جی بیان بازی اور بیانیے اور یہ اور وہ, اینڈ دین الیکشنز, تب تو کوئی چیز نظر آئے گی. ادروائز اس افراتفری میں آپ الیکشن کرا لیں, کیا آنے والی حکومت اس طریقے سے کیپیبل یا تیار ہوگی؟ قطعاً نہیں ہوگی, اور ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا.
سلمان عابد صاحب ویسے ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہم کہتے ہیں اچھے مینیجرز ڈھونڈ کے لائیں. 75 سال میں 23 پروگرام ہم نے لیے ہیں آئی ایم ایف کے, اور آئی ایم ایف کے ایک پروگرام کی عمر جو ہوتی ہے وہ 3 سال ہوتی ہے, یعنی ہم اپنی ساری عمر ہی آئی ایم ایف کے زیر تحت گزار چکے ہوئے ہیں. تو ہمیں اکانومسٹ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جیسے بتاتے جائیں ہم ویسے کرتے جائیں. ہمیں اچھے مینیجرز کی ضرورت ہے, فائنانشیل مینیجر کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہی بات ہے, رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب والی. سلمان عابد صاحب, آپ کو بھی لگتا ہے کہ مساک معیشت کی اس وقت ضرورت ہے ملک میں, جیسے ابھی راجہ عامر عباس صاحب کہہ رہے ہیں؟ جو راجہ صاحب نے بھی بات کی ہے, رضوان صاحب نے بھی کی ہے, بطول نے بھی کی ہے. بنیادی بات ہے 3 بڑے افرمیٹو ایکشنز پاکستان کو چاہیے. پہلا ایکشن یہ ہے جو بات ابھی راجہ صاحب نے کی ہے کہ سارے پولیٹیکل سٹیک ہولڈر کو اور نان پولیٹیکل سٹیک ہولڈر کو مل کر بیٹھنا ہوگا. یہ محاذرائی, ٹکراؤ, تناؤ, سیاسی دشمنی, نفرت, اس سے باہر نکلنا ہے. اسی سے کوئی وے آؤٹ نکل سکے گا جب تک یہ بیٹھیں گے نہیں اور ایک جگہ پر اتفاق نہیں کریں گے معیشت کے اوپر. ایک بات, اور معیشت کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو سیاست کا بھی کوئی علاج تلاش کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ معیشت آئسولیشن میں ڈیولپ ہو جائے گی. سیاست کو بھی آپ کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو انشور کرنا ہوگا, اور جیسے کہا کہ وہ الیکشن کے ذریعے آئے گی. دوسری بات, آپ کو اگریسو قسم کی ریفارمز کرنی ہوں گی. آپ ایچی بیچی میں نہ پھنسیں, چھوٹے موٹے پیچ ورک نہ کریں. آپ کو اگریسو ریفارمز کرنی پڑیں گی, اور سارے طاقتور فورسز کو آپ کو قانون کے شکنجے میں لانا ہوگا. ادارہ سازی کرنی ہوگی, ادارے بنانے ہوں گے, اور اداروں کی خود مختاری اور ان کی شفافیت کو مینٹین کرنا پڑے گا. اور یہ جو ہمارے ہاں اکانومی کے کانٹیکس میں نیکسس بن چکے ہیں اسٹیٹ کے, گورنمنٹ کے اور مافیاز کے, جب تک آپ اس کو اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے, اس کو بریک نہیں کریں گے, یہاں اچھی سے اچھی اکانومی کی پالیسی لے آئیں, اچھے سے اچھی ریفارمز کر لیں, نتیجہ 0/0 ہے. اس لیے کہ آپ نے جب طاقتور لوگوں کو, موٹے لوگوں کو جب تک اکاؤنٹیبل نہیں کرنا تو وہ تو آپ کی اکانومی کے اندر لیکیج پیدا کرتے رہیں گے. تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو کام کرنے کا ہے پولیٹیکل اکنامک اسٹیبلٹی کے کانٹیکس میں, آپ کو وہ روایتی طور طریقے نہیں اختیار کرنے, آپ کو فرسودہ طریقے نہیں اختیار کرنے. آپ نے سارا بوجھ لوگوں پر نہیں ڈالنا, عام لوگوں پر, کمزور طبقوں پہ. آپ کو طاقتور لوگوں کو بھی اکاؤنٹیبل کرنا پڑے گا, ان پہ بھی بوجھ ڈالنا پڑے گا. آپ اپنی پالیسی کو ریوزٹ کریں, ری اسٹرکچر کریں, ری ڈیزائن کریں. اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے, اور جو بات میں نے, مجھے ایک دفعہ یاد ہے ڈاکٹر محیط یوسف نے مجھے یہ بات کی تھی نیشنل سیکیورٹی کے کانٹیکس میں. اس نے کہا یہ جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئی ہے نا, اس سے فوری طور پہ کچھ نہیں نکلنے والا. اس نے کہا کم سے کم ہمیں 10 برس لگیں گے. یہ جو بھی رضوان رضی نے کہا نا, ہمیں 5 7 10, ہمیں 10 برس چاہیے تسلسل کے ساتھ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور اکنامک اسٹیبلٹی کے اندر ریفارمز. اس کے نتیجے میں کوئی 10 سال کے بعد آپ کی اکانومی کہیں کھڑے ہونی شروع ہوگی. یہ جو ہمیں جذباتیت کی بنیاد پہ اکانومی کھڑی کرتے ہیں نا, کہ ایک بندہ لندن سے چلے گا, جیسے ہی پاکستان اترے گا اور معیشت کا ایک بہت بڑا انقلاب آ جائے گا, جیسے اسحاق ڈار چلے تھے, ڈالر جو ہے 180 روپے میں آ جائے گا. اس سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی, اور یہ جذباتی سیاست کوئی جماعت کرے وہ ملک کا فائدہ نہیں کرے گی. آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک مسئلے کو جڑ سے نہ ختم کیا جائے وہ ختم نہیں ہوتا. تنے کی تراش فراش سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بریک پر جائیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے. حکومت کی جانب سے غیر قانونی طور پر رہائش پذیر غیر ملکیوں کے خلاف سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کریک ڈاؤن سے بڑھتی ہوئی دہشت کو پایا جا سکتا ہے. اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ حکومت کی جانب سے غیر قانونی طور پر رہائش پذیر غیر ملکیوں کے خلاف سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے, اور غیر قانونی طور پر افغانوں کے خلاف جو کریک ڈاؤن کیا گیا ہے, یہاں پر رہنے والے 800 گرفتار کر لیے گئے ہیں, اور وفاقی حکومت کا 13 اکتوبر تک ویزا ختم ہونے والے غیر ملکیوں کے خلاف بھی اب کارروائی کا فیصلہ سامنے آیا ہے, جنہیں گرفتار کر لیا جائے گا. سلمان عابد صاحب, ریاست متحرک ہے, کیا اس کریک ڈاؤن سے جو حالیہ دہشت گردی کی لہر ہے اس پر بھی کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں, اگر یہ کوئی سلیکٹیو قسم کا آپریشن ہے, یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمیں کچھ گرے ایریا نظر آ رہے ہیں, یہ صرف اسلام آباد میں, ہاں جی, اگر کچھ گرے ایریا نظر آ رہے ہیں اور وہاں سے ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اس طرح کی چیزوں کی, تب تو مجھے کچھ سمجھ آتی ہے. اور اگر یہ صرف ایک ایسے ہی کیمپین ہے, اس سے کیا پہلے ہم نے کبھی اس طرح کی کوشش نہیں کی ہے؟ کئی کامیابی بھی ملتی ہے, ناکامی بھی ملتی ہے. دیکھیے بات پھر میں وہی آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت اپنی پرائورٹیز کو ریوزٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کا بنیادی مسئلہ اکانومی ہے, تو اکانومی کو ٹاپ پرائورٹی پہ لے کے آئیں. پھر آپ کہتے ہیں پالیٹکس ہے, تو پھر پالیٹکس کو ٹاپ پرائورٹی پہ لائیں. آپ کہتے ہیں کہ انسٹیٹیوشن میں رول آف لا, کانسٹیٹیوشن لائیں اس کو. اس کے نیچے یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں جو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جی یہ اپنا غیر قانونی لوگ آ گئے ہیں, یہ فلاں جگہ پہ خرابی آ گئی ہے, فلاں جگہ پہ خرابی آ گئی. پہلے اپنی 3-4 پولیٹیکل ڈائریکشن جو ہے نا, اکانومی سے ریلیٹڈ, سیکیورٹی سے ریلیٹڈ, ان چیزوں کو پر فوکس کریں. اب افغانیوں کے بارے میں ہمارے ہاں
دو آرا پائی جاتی ہیں، ہمیشہ سے رہی ہیں، تضاد رہتا ہے جب بھی ہم نے کبھی ان کے خلاف آپریشن. پھر پاکستان کے اندر کچھ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو افغان طالبان کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں بالکل ان کو ایلیمینیٹ کر دیں. تو یہ پالیسی کے اندر کانٹرڈکشن تو ہے. اب اسٹیٹ نے یہ طے کیا ہے کہ جتنے بھی انلیگل کم از کم لوگ موجود ہیں غیر قانونی طور پہ، ان کو یہاں سے ایلیمینیٹ کیا جائے. وہ چاہے اسلام آباد میں ہے، لاہور میں ہے، کراچی میں ہے، جہاں بھی موجود ہیں آپ ان کو ایلیمینیٹ کریں. آپ ضرور کریں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ اس کو ٹرانسپیرنٹ کر لیں اس پروسیس کو سارے کے سارے. لیکن پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے جس ڈائریکشن کے تحت چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، مجھے زیادہ یہ لگتا ہے کہ ڈائریکشن سے زیادہ نا ہماری ایک ریئیکشنری اپروچ ہے. کبھی ہم چل پڑتے ہیں سمگلروں کو پکڑنے کے لیے، کبھی ہم چل پڑتے ہیں ذخیرہ اندوزوں کو پکڑنے کے لیے، کبھی ہمیں خیال آتا ہے کرپشن کا مسئلہ ہے، کبھی ہمیں لگتا ہے کہ تارکین وطن کا مسئلہ ہے، کبھی ہمیں لگتا ہے بجلی چوروں کو پکڑنا ہے، کبھی ہمیں لگتا ہے کہ جناب گیس چوروں کو پکڑنا ہے، کبھی ہمیں لگتا ہے کہ جناب ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے اس کو پکڑنا ہے. بھئی آپ ہر چیز ایک ریئیکشنری اپروچ کے تحت کرتے ہیں. آپ کے پاس کوئی ٹھوس پلان ہے، سسٹینیبل پلان ہے جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں کہ جناب اگلے کچھ برسوں میں یہ ہے ہماری 4-5 میجر ڈائریکشن. ہم نے اس کے اوپر فوکس نہیں کرنا. مثلا جب آپ انفارمل اکانومی چلائیں گے تو انفارمل اکانومی کے اندر تو سمگلنگ ہوگی. کیسے نہیں ہوگی سمگلنگ؟ کیسے آپ اس کو روک سکتے ہیں؟ آپ کی سارا کا سارا یہ جو افغان ٹریڈ ہے اس کے اندر یہ سارا انفارمل اکانومی کا پہلو بھی آتا ہے. پھر آپ ڈاکومنٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ ڈاکومنٹ کرنے لگتے ہیں کسی چیز کو تو آپ کے سامنے بڑے بڑے طاقتور لوگ آ جاتے ہیں، وہ آپ کو روک دیتے ہیں، آپ وہاں پہ پولیٹیکل کمپرومائز کر لیتے ہیں. آپ جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کچھ اچھا کچھ برا، ہمیں اس کے اوپر کمپرومائز کرنا ہے، اس طریقے سے کرنا ہے، اس طریقے سے کرنا ہے. تو ہمیں اپنی پالیسی کو ذرا اس کے اوپر ایک ٹھوس پلاننگ کے تحت مشاورت کے ساتھ، اتفاق رائے کے ساتھ، کچھ بنیادی اصولوں پر اتفاق کر کے باقی پھر جو کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کریں. ٹھیک ہے. بطول، کہا یہی جاتا ہے کہ جی جو غیر قانونی طور پر غیر ملکی مقیم ہیں وہ معیشت پر بھی بھاری بوجھ ہیں. تو اس طرح کا جو کریک ڈاؤن ہے اس کے بعد کیا معیشت پر بھی کوئی فرق پڑے گا یا پھر نہیں؟ جی بالکل. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یو ایس ہوا تھا تو پاکستان نے بڑا گریسفلی یہ پیغام پہنچایا تھا کہ ہم اتنا زیادہ لوگوں کا انفلکس برداشت نہیں کر سکیں گے. اس وقت بھی 3 ملین سے زیادہ ہمارے افغان بھائی پاکستان میں موجود تھے. دیگر ممالک میں بھی جا سکتے ہیں لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری پاکستان نے لی. وہ جس بھی وجہ سے لے لی، لیکن وہ پاکستان بھی اب ایک حد تک لے سکتا تھا کیونکہ وہ بالکل ہماری معیشت پہ آ رہا تھا. اس کے بعد سے پاکستان نے اس حوالے سے اقدامات بھی کیے کہ ایک بڑا انفلکس نہیں آئے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یو ایس پول آؤٹ ہوا تھا تو لوگوں کو اسلام آباد کے ہوٹلز میں کمرے نہیں مل رہے تھے کیونکہ وہ سارے ہمارے افغانستان کے بھائیوں نے یا تو کرائے پہ لیے ہوئے تھے یا لے لیے تھے رہنے کے لیے. اتنے زیادہ لوگ پاکستان میں آئے تھے، کچھ لوگ ٹھہرے تھے، کچھ لوگ آگے چلے گئے تھے، لیکن ذمہ داری پاکستان پہ آئی تھی. میں نے بہت ایکسٹینسولی ایسے علاقوں میں جا کے کام کیا ہوا ہے افغانستان کی کانٹیکسٹ میں بھی. اور ابھی رضوان رضی صاحب کہے تھے کہ اگر یہ پرٹیکولرلی اسلام آباد میں ہو رہا ہے تو اسلام آباد کے سلمز میں آپ کو افغانز ہی نظر آئیں گے اور وہ تو بڑے سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو بڑی سالوں سے ہیں. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو بار بار ایک نئے سرے سے آپریشن کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کہ اچانک سے اسٹیٹ ایکٹیو ہوتی ہے کہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ غیر قانونی طور پہ کون رہ رہا ہے. جب سی ڈی آ کے آپریشن کرتی ہے، جب باقی لوگ آ کے ان کو ہٹاتے ہیں، وہ دوبارہ کیوں آ جاتے ہیں؟ تو اس حوالے سے کوئی واضح پالیسی نہیں ہے. یہ ہونا ضرور چاہیے بالکل. یہ تو اس میں تو کوئی دہرائی نہیں کہ اگر کوئی غیر قانونی طور پہ رہ رہا ہے، جس کی سم رجسٹرڈ نہیں ہے، جس کا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، وہ کسی بھی ایکٹیویٹی میں انوالو ہو سکتا ہے. میں نے بلوچستان اور پشاور والی سائڈ سے بارڈر بائی فٹ کراس کیا ہوا ہے اور میں نے یہ دیکھا ہوا ہے اپنی آنکھوں سے کہ کس طرح اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ. تو کاؤنٹرز تک نہیں ہوتے اتنے لوگوں کے لیے جتنے لوگ موجود ہوتے ہیں وہاں پہ. تو آپ لوگوں کو اٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے. تو چونکہ وہاں پہ مینجمنٹ صحیح نہیں ہے، جو لوگ بارڈر کراس کر رہے ہیں ان کی آئیڈینٹی کو لے کے کتنے کاؤنٹرز ہیں، وہ اٹینڈ کیسے ہو رہے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اسمگلنگ کے فیکٹرز بھی اس میں انکریج ہوتے ہیں. لوگ آ کے بارڈر اس طرح سے کراس کرتے ہیں اور کچھ پیسے بھی چل جاتے ہیں. لیکن ایک میں پوائنٹ اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں، ہم اس میں جذباتیت بہت زیادہ لے آتے ہیں. انفارچونیٹلی چاہے وہ پالیٹکس ہو، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات ہو، اکانومی ہم بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں. لیکن اس ایشو میں بھی ہم جذباتی ہو جاتے ہیں نا. کس طرح سے کہ اگر آپ بارڈر پہ کہ کوئی بندہ ویل چیئر پہ، اچھا اس کو تو جانا چاہیے، وہ آپ کو 1000 روپے پکڑائے گا، کسی کو کرے گا جی بارڈر کراس کروا دے گا. تو اس میں اب کبھی کبھی لوکلز انوالو ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہم کسی پہ رحم کھا جاتے ہیں. اور بے شک یہاں کے رشتہ دار وہاں رہ رہے ہیں، وہاں کے رشتہ دار یہاں رہ رہے ہیں، لیکن بڑی سب پالیسی ہونی چاہیے کہ آپ ان بنیادوں پہ کراس کریں جس کی وجہ سے بہت سارا انفلکس پاکستان میں ہوتا ہے. اور یہ دس آپریشن از آن دا رائٹ ٹائم، لیکن اب رائٹ ریزلٹس آئیں گے یا نہیں یہ دیکھیں.
چلیں ٹھیک ہے. راجہ عامر عباس صاحب ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ جو حراست میں لیے گئے 175 غیر قانونی افغان باشندے ہیں ان کے پاس شناختی دستاویزات تک بھی موجود نہیں ہیں, تو پھر ایسی صورتحال میں یہ جو آپریشن, یہ جو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے, اس سے کس حد تک فائدہ ہوگا؟ دیکھیے اس پہ آبویسلی ایک ان کو چھپنے کا موقع مل جائے گا, یا وہ ادھر ادھر سائٹ کے ایریز میں چلے جائیں گے. آپ نے ویزز دیے ہیں نا, آپ نے ان کو ویزاز کیوں دیے تھے, کس پرپس کے لیے دیے تھے, ان کو آپ نے کہاں لے کے جانا تھا, کیا ڈیل ہوئی تھی, اور کیا جو دہشت گردی کے لیے افغان آئیں گے, ہمارا اتنا بڑا بارڈر ہے, وہ کیا ویزا لے کے آئیں گے پاکستان میں, اور پھر ان کے ویزے ایکسپائری کے بعد ہم انہیں پکڑ لیں گے کہ جی آپ کا ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے, اب آپ ان کو ڈیپورٹ کہاں کریں گے؟ میں دیکھوں گا کہ یہ اگر تو آئے ہوئے تھے کہ جی وہ جب طالبان آنے کے بعد وہاں سے لوگ آئے جو کہ پرشین سپیکنگ ہے اسلام آباد میں 80 to 90%, کیا آپ ان کو واپس اس گورنمنٹ کو دے دیں گے؟ یہ 90% وہ ہیں, تو کیا آپ دے دیں گے ان کو, یا آپ نے ان کو آگے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ تو دیز آر ویری امپورٹنٹ کوسچنس, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کیا کیئر ٹیکر حکومت کی یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ ایسی پالیسیز بنا رہی ہے. ٹھیک ہے اسٹیٹ کر رہی ہے اور دہشت گردی کے لیے بہت ضروری ہے, لیکن ابھی بہت اچھی بات کی کہ جی ایک دن آپ کہتے ہیں کہ ہم سمگلرز کو پکڑیں گے, ایک دن ہم پیٹرول والوں کو پکڑیں گے, ایک دن چینی والوں کو, ڈالر والوں کو, وہ ایک دو روز کی آپٹکس. اس کے بعد جو اصل کام ہے وہ موجودہ حکومت کو کرنا چاہیے, جو کہ کیئر ٹیکر ہے, جس کا جو پرپز ہے آئینی طور پہ الیکشنز کی طرف بڑھیں, اور جو ان کے پاس شکایتیں آ رہی ہیں کہ جناب الیکشنز کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جو کیئر ٹیکر حکومت ہے اس میں ایسے لوگوں کو انڈکٹ نہ کیا جائے جن کی مختلف پارٹی سے ایفیلیشنز ہیں, یا ایسے لوگ کہ جو کہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ بیوروکریٹس ہیں, ان کے بارے میں الیکشن کمیشن کو ایکٹیو ہونا چاہیے اور کیئر ٹیکر حکومت کو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. دیٹ از دیئر پرپس کہ جی فری اور شفاف الیکشن کرائیں. ادروائز جو اگر ہم اسی آپٹکس میں لگے رہے جو کیئر ٹیکرز کا اور الیکشن کمیشن کا کام ہے, اس سے توجہ ہٹی رہی, تو اٹ وڈ ناٹ بیئر اینی فروٹس. ٹھیک ہے, رضی صاحب سے جان لیتے ہیں وہ اس مسئلے کو کیسے دیکھتے ہیں. رضی صاحب, جو یہی جا رہا ہے کہ یہ جو غیر قانونی طور پر مقیم ہے, غیر ملکی معیشت پر بھاری بوجھ ہے, اس کے ساتھ ساتھ اور یہ جو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے, اس سے دہشت گردی پر قابو پایا جائے گا, کیونکہ حالیہ جو دہشت گردی کی لہر ہے وہ کافی حد تک بڑھ چکی ہے اور تانے بانے افغانستان سے مل رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے کسی حد تک یہ بات درست ہو سکتی ہے, لیکن میں اس سے ایگری نہیں کرتا. اچھا. اور میں اس کو ٹوٹلی مسترد کرتا ہوں. ہم میں سے بیشتر لوگ جو پاکستان سے ہجرت کر کے ویسٹ میں, یورپ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, ایسٹ میں, آسٹریلیا میں جانا چاہتے ہیں, ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ جا کے وہاں پہ 5 سال کا, 3 سال کا, 8 سال کا عرصہ گزاریں گے اور وہاں کی ان کو شہریت مل جائے گی. ہمارے طبقہ اشرافیہ کی خواتین بچہ جمنے کے لیے بھی امریکہ تشریف لے کے جاتی ہیں, کیونکہ اگر وہ سوائل پہ پیدا ہو گیا تو اس کو آٹومیٹکلی نیچرل پرنسپل کے تحت وہاں کی شہریت مل جائے گی. دیکھیے ان کی 2 نسلیں یہاں پہ پیدا ہو چکی ہوئی ہیں. یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے کہ آپ ان کو اٹھائیں اور غیر ملکی قرار دے کے افغانستان واپس بھیجنے کی کوشش کریں. میں اس کا مخالف ہوں, اور یہ ممکن بھی نہیں ہے. پاکستان کی موجودہ انفراسٹرکچر کے ساتھ ممکن ہی نہیں ہے. یہ کیوں کر رہے ہیں ہم, یا یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں, اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے. افغان مہاجرین کے کمشنریٹ کے اندر ایک کمشنر صاحب ہوتے ہیں. الحمدللہ پچھلے عمران خان صاحب کے دور میں بھی وہی رہے, اور کیئر ٹیکر یہ جو 15 مہینے کی گورنمنٹ تھی, اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کی سفارش کر کے ان کو لگوایا. دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں پہ انہوں نے اثاثہ نہیں بنایا؟ مطلب کہ سب چیزیں ڈکلیئرڈ ہیں. دنیا کا کون سا ملک ہے دبئی سے لے کے آذربائیجان, ساؤتھ افریقہ, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا تک جہاں پہ ان کے ریئل اسٹیٹ ایسٹس نہیں ہیں؟ کہاں سے آئے اس شخص کے پاس, اور وہ کیوں یہ عہدہ نہیں چھوڑ رہا؟ اس لیے کہ جو باہر سے پیسے آتے ہیں اس میں ڈھیروں کرپشن ہوتی ہے. جس طرح جس دن بل گیٹ نے ہمیں یہ پولیو کے قطروں کے اوپر سالانہ 200-300 ارب ڈالر جو دیتے ہیں, 200 ملین ڈالر جو وہ دیتے ہیں ہمیں, وہ دینا چھوڑ دیا نا, اس ملک میں سے پولیو ختم ہو جائے گا. یعنی کے پی کے اندر وہ ڈاکٹر اور پنجاب کے اندر وہ ڈاکٹر جو اس کی ڈیوٹی کرتا ہے, اسے 4 گنا زیادہ تنخواہ ملتی ہے, وہ کیوں یہاں پہ پولیو یعنی بہت سارے خطرات ہیں جو ریاست کو ہیں, اور ایک کے بعد ایک کئی مسائل جو ہیں, کمزور معیشت
के लिए बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।